बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 13 जून और दिन है जुम्मे का। तीन डेवलपमेंट्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली डेवलपमेंट तो ये कि एक तरफ आसिम मुनीर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल, इनका दौरा अमेरिका, और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर हमला और बाकायदा तौर पर एक जंग छेड़ना। बड़ी बारीक निगाह से इस दौरे को और इस दौरे के दौरान या इस दौरे से पहले ये अटैक होना, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि माजरा क्या है, कैसे चीज़ें जो है वो लिंक्ड हैं, और क्या एक बड़ा जो प्लान है वो ईरान के अगेंस्ट बना दिया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर जो अमेरिका है वो भी इन मामलात का हिस्सा है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो ईरान के ऊपर अटैक हुआ है, आखिर जो उनके लीडर्स को शहीद किया गया, ये यूं ही नहीं हुआ, एक बड़ा धोखा है जो कि ईरान को दिया गया और इसके बाद ही ये जो अटैक था ये मुमकिन हो पाया है। ये धोखा क्या है, किसने ये धोखा किया, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल जिस पर ईरान ने एतमाद किया उसी ने ही जो धोखा है वो ईरान को दिया। ट्रंप की जानिब से एक धमकी दी गई है और ये धमकी दी गई है ईरान को कि हमारे साथ डील कर लो, और अगर तुम हमारे साथ डील नहीं करते तो फिर तुम्हारे साथ ये होगा। और इसमें जो अटैक्स हुए ईरान पर, इनका बाकायदा तौर पर हवाला देकर ट्रंप की जानिब से ये धमकी दी गई है। इस पर भी कुछ तफसीलात आप सब में शेयर करूंगा। और एटमी बम जो है वो चलाने के हवाले से भी एक इम्पोर्टेंट जो दावा है वो सामने आया है। खित्ते पर क्या असरात पड़ेंगे, ये जो जंग छिड़ गई है ईरान और इसराइल के अगेंस्ट, खित्ते पर क्या असरात पड़ेंगे जी, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूं कि जो अटैक हुआ है, जो हमला हुआ है और जो लीडर्स शहीद हुए हैं ईरान के, इसमें एक बड़ा धोखा दिया गया ईरान को। क्या धोखा दिया गया जी, एक बड़ा दावा सामने आया है, और दावा ये है कि अमेरिका ने यकीन दहानी करवाई थी ईरान को, क्योंकि नेगोशिएशन, मुज़ाकरात, डील्स वगैरह ये मामला चल रहे थे। माना तो नहीं गया ईरान की जानिब से, लेकिन चीज़ें चल रही थी अभी। तो अमेरिका ने यकीन दिलाया था जी कि आपके ऊपर किसी किस्म का जो इसराइल अटैक है वो नहीं करेगा। इस पर क्या हुआ कि ईरान जो था वो थोड़ा रिलैक्स था, और उनके जो लीडर्स शहीद हुए वो अपने आम जो उनके क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पर थे। अगर जंग हो, जंगी हालात में एक प्रोटेक्टिव उनकी जो है वो रहायशगाह होती है कि उनको कुछ हो ना जाए, तो वो उनमें नहीं थे, वो नॉर्मल उसमें थे। तो एक तो ये जो दावा है जी वो किया गया, और ईरान ने अमेरिका के ऊपर इस हवाले से एतमाद किया, और दूसरी तरफ से क्या हुआ, इसराइल की जानिब से जो अटैक है वो कर दिया गया। अब ये जो दावा है ये कितना सच्चा है, कितना झूठा है, दोनों एंगल्स हम बारी बारी देखते हैं। अगर ये दावा दुरुस्त है, अगर ये दावा दुरुस्त है तो फिर इसका वाकई मतलब है कि ईरान, जो अमेरिका है, उसने डिसीव किया और उसने दबाव डाला कि ये हमारी मर्जी की जो डील है वो करें। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया ईरान के अगेंस्ट, वो स्टेटमेंट भी आगे चलकर आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। और दूसरा, ईरान के ऊपर क्वेश्चन ये है कि मतलब है कि एक मुल्क को चलाना है, इंटेलिजेंस जो है वो कैसे इस तरह से किसी के ऊपर जो एतमाद है वो कर सकती है। बहरहाल एक तो चीज़ ये है। दूसरे नंबर पर ये है कि अगर ये जो दावा किया गया है, अगर ये दावा गलत है तो उस सूरत में ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है ईरान का, कि इसराइल की जानिब से इतनी बड़ी जो कार्रवाई है वो 2-3 ममालिक की फ़िज़ाई हदूद से आकर ईरान में उसने जो कार्रवाई है वो की है, अटैक्स किए हैं। एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी है ईरान का, और ये बात भी ये फेलियर बताता है कि अंदर से मुखबर जो है वो बहुत हैं, अंदर से जो बगावत करने वाले हैं वो बहुत हैं। और ये भी इसराइल की जानिब से दावा सामने आया था जी कि 8 महीने तक वो ये सब प्लान करते रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने ये जो अटैक्स हैं वो किए हैं। और ये ख़ास तौर पर इस तरह से अटैक किए गए कि जिन लीडर्स को निशाना बनाया गया, जिन कमरों में वो थे, वहाँ पर मिसाइल्स को जो हिट है वो किया गया। तो दूसरी सूरत में एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है ईरान का, जिस पर ईरान को बड़ी संजीदगी से सोचने की जो है वो इस वक्त ज़रूरत है। और फिर मामलात यहीं तक नहीं रुके, अगले 14 दिन यानी कि 2 हफ्तों तक ये जो अटैक्स है वो इसराइल की जानिब से जारी रहेंगे। तो ये दो तरफा जो जंग है जी वो
چھڑ چکی ہے اس وقت، تو ظاہر سی بات ہے پہل اسرائیل کی جانب سے ہی کی گئی۔ بہرحال اس میں جو ریئیکشن آیا پاکستان کا وہ یہی جی کہ ہم مذمت کرتے ہیں اور دفاع کا حق رکھتا ہے ایران۔ تو دفاع کیا کرے گا ایران؟ اگر سچویشن اس وقت ایران کی یہ ہے کہ وہ اپنی حدود میں آئے، جو ان کے طیارے تھے ان کو وہ مار نہیں گرایا انہوں نے، ان کا جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ فیلئر ہوا، 3 ان کی بڑی اس پر اٹیکس جو ہے وہ کیے گئے، ان کو تباہ کیا گیا، ان کے مین لیڈرز جو تھے کچھ ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کو شہید جو ہے وہ کیا گیا۔ ایک تو یہ ایران کے حوالے سے لیٹسٹ کچھ ڈیولپمنٹس تھی جی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے جی کہ ٹرمپ کی جانب سے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ ایران کو ایک باقاعدہ طور پر دھمکی ہے۔ کیا سٹیٹمنٹ ہے وہ میں ساری آپ کو ترجمہ کر کے اردو میں بتاتا ہوں۔ ایران کو ہم نے بار بار کہا جی کہ ڈیل کر لیں، لیکن اس کے باوجود ایران نے ڈیل جو ہے وہ نہیں کی ہمارے ساتھ۔ میں نے بتایا تھا کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا وہ اتنا برا ہوگا کہ آپ نے سوچا نہ ہوگا۔ یہ جب ڈیل کے دوران اس ٹائم بھی چیزیں چل رہی تھیں، لیکن یہ دھمکی یا تڑی لگائی گئی کہ اس کے بعد اگر آپ ڈیل نہیں کریں گے تو جو کچھ ہوگا وہ اتنا برا ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے۔ اچھا پھر بھی وہ لکھتے ہیں آگے کہ ہمارے ہتھیار بڑے خطرناک ہیں، یعنی کہ امریکہ کے ہتھیار بڑے خطرناک ہیں اور یہ اسرائیل کے پاس ہیں، اور اسرائیل کو ان کو استعمال کرنا بھی وہ بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ابھی حالات جو ہیں مزید خراب ہوں گے، مگر ابھی بھی وقت ہے کہ اسے روکا جائے۔ جو پہلے سے پلان حملے موجود ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ورس جو ہے یا بروٹل جو ہے وہ ہوں گے، یعنی کہ یہاں پر وہ ایک طرح سے بتا بھی رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، ڈیل ہمارے ساتھ کر لیں لیکن ہماری ٹرمز کے اوپر ڈیل کر لیں، نہیں کریں گے تو پہلے سے موجود آپ کے خلاف جو پلانز ہیں، ابھی جو اٹیکس ہوئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بروٹل اٹیکس ہوں گے۔ یہ ایک دھمکی دی گئی ہے ایران کو۔ اس سے پہلے کہ ایران میں کچھ بھی باقی نہ بچے، ایران کو جو ہے وہ آپ بچا لو اور ڈیل کر لو، یعنی کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی جو دھمکی ہے وہ دی گئی ہے۔ یعنی کہ جو کہا گیا جی کہ اس سے بھی زیادہ ورسٹ ہوگا تو یہی ہے کہ مطلب اس سے بھی بڑے جو اٹیکس ہیں وہ کیے جائیں گے اور مٹا جو ہے وہ دیا جائے گا ایران کو۔ اور ایک جو مسلم ورلڈ کی طرف سے آپ اگر کہیں ایک مذمت کی جا رہی تھی ایران کی جانب سے، تو اس آواز کو بھی اب ختم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ یوں نہیں ہوا، اس سے پہلے شام میں جو ایک بڑی تبدیلی آئی، جو وہاں پر جو ہے وہ حکومت تبدیل کی گئی اور ایران شام کی جو حمایت تھی اور اس سے جو ہے وہ مقابلہ وغیرہ کر رہا تھا، پہلے وہ حمایت ختم کی گئی، گراؤنڈ جو ہے وہ ایک بنایا گیا تاکہ وہاں سے کہیں سے بھی جو حمایت ہے وہ نہ مل سکے۔ پھر 3 کنٹریز کی جو فضائی حدود تھی وہ استعمال کی گئی، اور پھر اس کے بعد ابھی بھی کچھ جو اٹیکس ہیں اسٹل ابھی میں جو ہے وہ نیوز دیکھ رہا تھا، تو ابھی بھی مزید کچھ جو اٹیکس ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ جو طیارے ہیں اسرائیل کے وہ ایرانی فضائی جو حدود ہیں وہاں پر وہ اوپر پروازیں کر رہے ہیں اور جو اٹیکس ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو مار نہیں گرایا گیا ایران کی جانب سے۔ تو ایک بڑا فیلئر ہے، اور خاص طور پر ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ فیلئر ہے کہ جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے اور خاص طور پر ان کی جو ملٹری صلاحیتیں ہیں ان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک بھی جہاز ابھی تک آپ نے ان کا مار نہیں گرایا۔ تو یہ بہت بڑے جو ہے وہ سوالات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ٹرمپ کی جانب سے جو دھمکی ہے وہ بھی آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ اسرائیل جو ہے وہ بالکل سیم پیج پر ہی ہیں، اور پھر چونکہ کل سے ہی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی، اٹیک سے پہلے ہی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی امریکہ سے ہی کہ یہ جو ہے وہ کیا جائے گا، تو بتا بھی گیا تھا پہلے سے بتایا بھی گیا تھا جی، یا خبروں کے ذریعے یا ذرائع سے جس طریقے سے بھی۔ تو دیکھیں اب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کیا آگے مزید جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اسرائیل نے جو ایک بہانہ بنایا وہ یہ تھا جی کہ ایران چونکہ ایٹمی بم جو ہے وہ بنا رہا ہے اور ان کو خطرہ ہے کہ کہیں ہمارے اوپر بم سے حملہ نہ کر دے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ جو اٹیک ہے وہ کیا ہے۔ تو بہرحال خطے میں ایک بڑی بے چینی اس وقت آ گئی ہے، بڑا زلزلہ اس وقت آ گیا ہے۔ مسلم ورلڈ جو ہے وہ بھی ساری سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک کی جو باری ہے وہ آتی جا رہی ہے۔ اگر یہ جو ایک ریزسٹنس ہے یہ بھی ختم کر دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے باقیوں کو بھی خاموش کروا کر اور کہا جائے گا جی کہ اب آپ جو ہے وہ تسلیم کر لیں، اور جو ایک بڑا پلان ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ تو یہ اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز تھیں۔ آگے چلتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں جی کہ آرمی چیف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ۔ ایک عمران خان صاحب کے اوپر بڑا کرٹیسزم کیا گیا جب عمران خان صاحب روس کے دورے پر تھے،
کہ خان صاحب نے جب روس کا دورہ کیا اسی وقت روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا اور عمران خان صاحب کو دورہ منسوخ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے وہ دورہ منسوخ نہیں کیا. اور اس پر جی کہا گیا جی کہ جو چودھری صاحب ہیں یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ کافی سخت جو ہے وہ ناراض ہے. اور پھر اس کے بعد سائفر کی کہانی اور پھر اس کے بعد عدم اعتماد اور یہ معاملہ سارا وہاں سے شروع ہوا. حالانکہ عمران خان صاحب سب کو لوپ میں لینے کے بعد ہی مقتدرہ کو بھی وہاں پر گئے. بعد میں الزام عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیا گیا جی کہ روس کے ساتھ ہی قریب ہو رہا ہے، وہاں سے اسلحہ لے رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کے اوپر امریکہ کی جانب سے پھر یہ کیا گیا جی خان صاحب کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا. ساری جو کہانی ہے اس ٹائم وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو معلوم ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ جو دورہ امریکہ ہے ان کا کیا اسے وہ منسوخ کریں گے؟ کیونکہ اب تو یہ واضح ہو گیا نا، کھل کر چیزیں سامنے آ گئیں. ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی کہ وہ اس معاملے میں اسرائیل کی مخالفت نہیں کر رہا، وہ ایران سے ہی کہہ رہا ہے کہ ڈیل کر لو. اور پاکستان آلریڈی مذمت جو ہے وہ کر چکا ہے. تو اب بھی تو اٹیک ہو گیا ہے نا، تو کیا دورے کو منسوخ کیا جائے گا؟ ابھی تک تو کوئی ایسی اطلاع یا خبر نہیں آئی جی کہ دورے کو منسوخ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. بہرحال یہ وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آئندہ آنے والے 2 ہفتے بہت امپورٹنٹ ہیں، خاص طور ہر خطے میں ہر کنٹری کے لیے. خاص طور پر ایران ظاہر سی بات ہے پاکستان کا ہمسایہ کنٹری بھی ہے. پاکستان اس وقت کس سائڈ پر کھڑا ہوتا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ابھی جس سائڈ پر وہ کھڑا ہوگا جو بڑا فیصلہ کیا جائے گا مستقبل میں اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ پھر دیکھنے کو ملیں گے. دونوں چیزوں کے اپنے اپنے، اس طرف ہو یا اس طرف ہو، اپنے اپنے جو ایفیکٹس ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے. تو ابھی تک ایک طرف مذمت بھی کی گئی ہے اور دوسری طرف جو دورہ ہے وہ بھی ہے وہ کینسل نہیں ہوا. وہاں پر جا کر کیا ڈسکشن ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مذمت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بالکل خاموشی سے بیٹھا جائے گا، کچھ کہا نہیں جائے گا، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جائے گی. یہ بھی آنے والے جو دن ہیں اس میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. بہرحال جی یہ بہت بڑی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں. آگے چلتے ہوئے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جی، ان کے حوالے سے وہ آج کل آپ یوں کہیں کہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. اور وہ ایسے کہ جی چھپ چھپ کر آج کل وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. پبلک میں تو جب وہ چیف جسٹس تھے تب بھی وہ جاتے تھے تو پبلک ان کو انسلٹ کر دیتی تھی. ابھی کیا ہوا ہے جی حبیب اکرم صاحب ہیں، وہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ کہتے ہیں اگر کوئی بہروپیہ عدالت کی کرسی پر بیٹھ جائے تو اسے منصف مان لیا جائے گا؟ کوسچن مارک سوال انہوں نے پوچھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا بہروپیہ جج اب اپنے پسندیدہ صحافیوں کو بلا کر چھپ چھپ کر ہوٹلوں کے کونوں کھدروں میں ملتا ہے. حالت اس کی یہ ہے کہ پبلک میں وہ کسی سے مل نہیں سکتا. تو اس لیے نہیں مل سکتا کیونکہ عبرت کا جو نشان ہے جی وہ بن چکے ہیں اور تاریخ ان کے حوالے سے لکھی جا چکی ہے اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی لکھے جا چکے ہیں اور تاریخ نے کیسے کوڑے دان میں پھینکا ہے وہ بھی لکھے جا چکے ہیں جی. فیصل چودھری جو کہ وکیل ہیں جی پی ٹی آئی کے رہنما بھی، وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس 100% نہیں 200% صحیح تھا. جنہوں نے ریویو میں سیٹل کیا وہ اپنے آپ کو چک مار یعنی کہ کاٹ رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا. اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ جو تھے وہ ریویو میں سب سے آگے، آپ اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا، قاضی صاحب کو بچانے میں قاضی صاحب کی حمایت میں سب سے آگے تھے. ریویو وہ جو ان کے اگینسٹ ریفرنس آیا تھا کیونکہ انہوں نے پھر بھگتا بھی منصور علی شاہ صاحب نے، انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا وہ نہیں بن سکے. قاضی نے بددیانتی کی اور وہ مثال قائم کی ہے کہ جسٹس منیر بھی قبر میں خوش ہو رہا ہوگا کہ میں تو میرے تو بھی وڈا آ گیا بندہ. پنجابی میں یہ لفظ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے سے بھی بڑا جو کرپٹ ہے جی وہ آ گیا ہے. یہ جی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.